बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई है, दिन है जुम्मे का और अब रात के पहर हैं। आज सबसे बड़ी खबर क्या बनी हुई है, जिस पर बात हो रही है, बहस हो रही है, ये क्या किया जा रहा है। जुनैद अकबर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के सदर, मेंबर कौमी असम्बली, उनको गिलगित बल्तिस्तान से गिरफ़्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है और उनके साथ उनके साथियों को कहा क्या जा रहा है, सूबा बदर कर दिया गया है। अंदाज़ा लगाइए, ये पाकिस्तान में हो रहा है कि मेंबर असम्बली है, उसको सूबा बदर किया जा रहा है। उनकी वीडियो वायरल है कि उनको गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोका जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले, पढ़े लिखे, समझदार लोग हैं, कमाल कम्युनिटी है। तो वहाँ पर पुलिस के ज़रिए क्या किया जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान की कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ के आईजी कौन है वो भी मैं आपको बताऊँगा तफसील। अब ये मनाजिर पूरे पाकिस्तान में फैल गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ख़ास तौर पर रिपोर्टर्स, सहाफ़ी, वो भी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि क्या हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में वबेला मचा हुआ है, ये क्या कर दिया है। असल में गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का फार्मूला या काजी फाइज ईसा वाला फार्मूला 2024 का फार्मूला वहाँ पर लागू किया जा रहा है। ना तहरीक इंसाफ को वहाँ पर रैली निकालने दी जा रही है, ना बतौर जमात उनको कोई एक्टिविटी करने दी जा रही है, कुछ भी नहीं करने दिया जा रहा, हर तरह से उनका रास्ता रोका जा रहा है। अब आप देखिए कि जुनैद अकबर वहाँ पर जा रहे हैं तो उनको क्या कहा गया है, बकौल जुनैद अकबर के, जी NOC नहीं आपके पास, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब पाकिस्तान में जाने के लिए पाकिस्तानी को भी कोई पासपोर्ट चाहिए होगा, कोई NOC चाहिए होगा, कोई वीज़ा लगवाना पड़ेगा। ये एक अजीब सूरत हाल पैदा की जा रही है। वजह क्या है? वजह है खौफ। अब इसीलिए ये बात हो रही है मीडिया में। मीडिया से मेरी मुराद है सोशल डिजिटल मीडिया, वरना हमारा जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबारात, वो तो छोड़ देना, अब तो इश्तिहारों की नज़र हो चुके हैं। तो अब वो मीडिया कहाँ रहा जो आवाम की बात नहीं करेगा। तो असल मीडिया, मेन स्ट्रीम अब यही रह गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया जहाँ आवाम की बात होती है, वहाँ आकर लोग वो बात भी कर देते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं कर पाते। अब ये बात की जा रही है कि जी आप छोड़ दें, आप जनरल ज़िया वाला रेफरेंडम करवाएं, आप मुशर्रफ वाला रेफरेंडम कराएं, सबको पता हो क्या हो रहा है। इस तरह भी तो पता है। अब सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, एक अजीब आपने ड्रामा खड़ा किया हुआ है। तो ये मौजूदा सिस्टम पाकिस्तान की तारीख का पहला सिस्टम है ऐसा, बड़ा अजीब सिस्टम। कोई इसको हाइब्रिड कहता है, कोई इसको कोई नाम देता है। वरना पाकिस्तान में 4 साल गुजरते थे तो जो निकाला जाता था 4 साल बाद उसी को ले आते थे कि चलें लोग अब भूल भाल भी गए हैं, गलतियां माफ़ हो गई, माफ़ी तलाफ़ी हो गई, फ़लाँ हो गया, ये हो गया। मिसाल के तौर पर, अभी ज़्यादा हिस्ट्री में जाएंगे बड़ी लंबी बात हो जाएगी, खान साहब की मिसाल ले लीजिए। 3.5 पौने 4 साल उनकी गवर्नमेंट रहती है और उसके बाद फिर वही 13 से 18 वाला रिपीट होता है, नून लीग का दौर फिर वापस आ जाता है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर की अगर बात की जाए तो फिर चेंज होते रहे। तो ये सिलसिला चलता रहा। आज पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि 4 साल गुजर गए हैं, जिनको निकाला गया था आज तक उनका खौफ बरकरार है, बल्कि उस पहले से ज़्यादा है खान का खौफ कि गिलगित बल्तिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो दूर की बात है, इसका कोई शायबा भी ना हो। वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। और भाई टूटी फूटी फील्ड दे दें आप, किसी तरह की भी दे दें, पिच्ची उखाड़ दें, बल्ला भी छीन लें और खिलाड़ी को तो मैदान में उतरने दें, वो भी नहीं होने दे रहे। ये हाल हो गया है। तो ये अजीबोगरीब सूरत हाल है जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि क्या किया जा रहा है। IG साहब की बात सुन लीजिए, 2022 से 24 तक रहे हैं ये जनाब IG साहब अकबर नासिर। और इस दौर में जिस तरह लोग पकड़े गए हैं, जिस तरह पाकिस्तान की तारीख़ में अंग्रेज़ों के कानूनीन का इस्तेमाल हुआ है और लोगों को घरों पर बंद कर दिया, ये कहा गया कि जी ये अमन व अमा के लिए ख़तरा है। तो उस तरह से MPO के तहत, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर के तहत लोगों को पकड़ा, गिरफ्तार किया। पाकिस्तान की तारीख में सब नहीं हुआ। अब गिलगित बल्तिस्तान जाकर वही चीज़ वो दोहरा रहे हैं। ये बड़ी ख़तरनाक है, ये बड़ी ख़तरनाक है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक। इसको सोचना होगा कि मौजूदा हुक्मरान सिर्फ अपनी हुक्मरानी की खातिर ये क्या हरकतें कर रहे हैं, इदारे तबाह करते चले जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर कौन एतबार करेगा। अब तो ये कह रहे हैं कि मोदी ने जो कुछ किया वो शायद पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से सीख कर अब वहाँ पर उन्होंने वही काम शुरू कर दिया है। सारे इदारे अपने अंडर ले आओ, कंट्रोल कर लो और नई तरह से लिस्टें तैयार करो। मुसलमानों को ही वहाँ से माइनस कर दिया। वो हरकतें आप देखें ना कि यहाँ पर हो रही हैं कि जी एक पार्टी को बिल्कुल ही आप माइनस कर दें। इस पर वज़ीर सोहेल अफरीदी ने पोस्ट भी किया है एक्स पर कि मैं खुद आ जाऊँगा, हमारे लोगों को छोड़ा जाए, नहीं तो मैं खुद आ जाऊँगा। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की,
جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت یہی اطلاعات ہیں کہ ان کی بات بھی نہیں ہو پا رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے جو کہ بڑی افسوسناک ہے. اچھا, اب ایک اور وزیر اعلیٰ کا ذکر کر لیں, مریم نواز صاحبہ, جن کے بارے میں حال ہی میں خبر آئی کہ ان کی ایک میجر سرجری ہوئی ہے, میجر سرجری. اس وقت بھی ہم نے جب ویڈیو میں بات کی تھی, یہ خبر آپ تک پہنچائی تھی, تو اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اب یہ معاملہ اس لیے بھی بڑا پیچیدہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی خبریں آ چکی ہیں, تو جو بھی ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے بار بار اس کی ضرورت پڑ رہی ہے. شاید اس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ ان کو ملک سے باہر جا کر ٹریٹمنٹ کروانا پڑا ہے اور یہ علاج ان کا جاری تھا, لیکن اچانک طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ شاید وہ باہر بھی نہیں جا سکیں, اور کوئی انفیکشن کوئی کہہ رہا ہے گلے کا, کوئی اور مسئلہ کہہ رہا ہے, یہ زیادہ خبر باہر نہیں آ سکی, چونکہ انہوں نے شریف میڈیکل کمپلیکس کا ہی انتخاب کیا, کیونکہ ان کا اپنا یہ سارا سیٹ اپ ہے شریف خاندان کا, کہ باہر کوئی خبر نہ چلی جائے شاید, کیونکہ صحافی بھی سوال کرتے رہے ہم تک کہ خبر کیوں نہیں آئی. تو اتنی طبیعت ان کی بگڑی کہ فوری طور پر اس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑی, اور وہ بھی عید کے دن. اچھا, اب اس میں بہت سی باتیں ہیں. اگر وہ آپ دیکھیں نا, مریم اورنگزیب صاحبہ کا ہی کیوں ٹویٹر ہینڈل یا ایکس استعمال ہوتا ہے ایسی خبر کے لیے, عظمہ بخاری صاحبہ کا کیوں نہیں؟ تو اس پر باتیں ہو رہی ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ سینئر صوبائی وزیر ہیں, وہ اطلاعات کو وفاق میں بھی دیکھ چکی ہیں, تو وہ جو اہم ترین جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ ہینڈل کرتی ہیں. تو جناب, اب مریم اورنگزیب صاحبہ چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل سے ہی مریم نواز صاحبہ نے سیکیورٹی کا, صفائی کا معاملہ دیکھتی رہیں, سب کرتی رہیں. اب اس میں پیغام یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ منظر پر نہیں آئیں گی شاید, تو جہاں بھی ہوں گی ٹریٹمنٹ کرواتی رہیں گی, کیونکہ عید کے اگلے روز بھی گھر پر ہی ان کا پھر معائنہ ہوتا رہا ہے. تو اب وہ سیاسی منظر نامے سے غائب ہیں, غائب ہونا پڑے گا, غائب ہو چکی ہیں کم از کم وقتی طور پر. تو تب تک چیزیں ایسے لگ رہا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ دیکھیں گی, اور نہیں مریم اورنگزیب صاحبہ دیکھیں گی, باقی بھی ان کی قریبی ہیں, عظمہ صاحبہ بھی ہیں, دیگر لوگ بھی ہیں, لیکن سب سے قریب ان کے مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں. وہ چیزوں کو اب ہینڈل کریں گی جب تک کہ مریم نواز صاحبہ اس طرح دوبارہ ایکٹیو نہیں ہو جاتی. تب تک یہی ہوگا کہ مریم صاحبہ دیکھ رہی ہیں, کر رہی ہیں, فلاں کر رہی ہیں. تو ابھی یہ خدشات ہیں کہ ان کی طبیعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے مریم نواز صاحبہ کو. تو اب یہ خبریں ہیں اس وقت کہ جس طرح وہ ایکٹیو نظر آ رہی تھیں, آپ نے دیکھا باکو ان کا جانا, اور دیگر جگہوں پر ہر وقت وہ ایکٹیو رہتی ہیں. کبھی کسی شہر میں کوئی افتتاح, کبھی کسی شہر میں کوئی لیپ ٹاپ تقسیم کرنا, اور اس طرح پوری تقریب سجانا. آپ دیکھتے ہیں سرکاری تقاریب مسلسل, کبھی کسی شہر میں ویلکم ہو رہا ہے, پوری بیوروکریسی وہاں پر پہنچی ہوئی ہے, دیگر لوگ وہاں پر ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, اور بڑا خرچہ ہوتا ہے, کروڑوں روپے کا, کروڑ روپے کا. پورے شہر جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ تیاری کرتا ہے, اور کوئی ہال ہے, کوئی مارکی لگائی جاتی ہے, تو بڑے انتظامات کیے جاتے ہیں. تو کچھ عرصے کے لیے لگتا ہے کہ اب یہ نہیں ہوں گے, کیونکہ تکلیف ان کی ایسی ہے. اور اس پر تو کچھ خبریں ایسی ہیں کہ خطرہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ فوری طور پر اگر ان کا علاج نہیں کیا جاتا, یا جو بھی میجر سرجری ہوئی ہے وہ نہیں کی جاتی, تو ان کی آواز ہی نہ بند ہو جائے. یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا. اس لیے میں نے کہا نا, ورنہ تو علاج ہمیشہ باہر سے جا کر زیادہ تر کرواتے رہے ہیں شریف خاندان کے لوگ, لیکن اس کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا. اب ایک تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس وقت مریم نواز صاحبہ کی صحت کے بارے میں بڑے خدشات پائے جا رہے ہیں. اور میں نے جو تفصیل سے بات کی تھی پچھلی ویڈیو میں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, کہ اس میں پھر بات یہ شروع ہو گئی تھی. ایک وقت میں کسی نے کوئی کلپ منصور علی خان صاحب کا وائرل کر دیا تھا, جس میں تھا, بلکہ شہباز گل نے شاید لکھا تھا, اور کہیں ویڈیو بھی اس کا حصہ چلا دیا تھا, کہ کہیں خدا نخواستہ کو کینسر تو نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کو, اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو پھر وہ منصور صاحب نے کلیریفیکیشن دی کہ جی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے. تو میں نے تو اس طرح کی بات کی تھی کہ ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے, ایسی بات کی جا رہی ہے, لیکن اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں. تو بہرحال اب جتنا سرکاری طور پر یا مریم اورنگزیب صاحبہ کے طور پر چیزیں باہر آئی ہیں, میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر, آج کی جو بڑی خبر بنی, وہ آصف علی زرداری, سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز. ابھی بھی سپریم کمانڈر جو ہوتے ہیں وہ صدر پاکستان ہوتے ہیں تمام آرمڈ فورسز کے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو سرنڈر ہی کر دیا ہے. جس طرح انہوں نے اب اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں. پہلے کہتے تھے کہ جی ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے آئین کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے 18ویں ترمیم لا کر ملک کو مضبوط فلاں کر دیا, یہ کر دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اس میں بہت سی اب باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ بلاول صاحب نے جو تقریر کی تھی ابھی حال ہی میں, انہوں نے شارع بھٹو کا جب افتتاح کیا ہے, تو اس میں انہوں نے کہا میں ملک بچا رہا ہوں, میں صوبے کو بھی بچاؤں گا, فلاں بھی کروں گا. وہ اشارے اس طرح کے دے رہے تھے کہ جی وہ سندھ میں تو ہم کوئی اور صوبہ نہیں بننے دیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور یہ سب باتیں.
وہ اس طرح کے پیغام دے رہے تھے کہ 18ویں ترمیم ہم پیچھے نہیں ہونے دیں گے. 27ویں ترمیم کے وقت بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھیں کہ جی ہمیں اس طرح کی باتیں کی گئیں, یہ ہم نے اس میں سے مائنس کر دیا, باقی ہم نے پھر پاس کروا دی ہے. تو اب زرداری صاحب اور پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی بلاول کو آپ چھوڑ دیں, معاف کر دیں, بچہ ہے وہ وزیر اعظم, پھر بھی میں اس کو بنانا چاہتا ہوں, یہ کرنا, ہم حاضر ہیں, ہم سب کچھ کریں گے. تو اب تو وہ لیٹ گئے ہیں. ابھی کچھ ہی عرصہ قبل یہ بات ہو رہی تھی نا, جب کہ زرداری صاحب ہو سکتا ہے استعفیٰ بھی دے دیں, تو ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ جی استعفیٰ تو زرداری صاحب کبھی نہیں دیں گے. تو اگر استعفیٰ نہیں بھی دے رہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی ہم نے اس کے ساتھ مضبوط کرنے ہیں, جس طرح وہ کہیں گے ہم اس طرح چلیں گے. اب ٹوٹل ان کی سیاست یہ رہ گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر یہ کہا جاتا تھا, تو وہ صوبوں سے سمٹتے سمٹتے پیپلز پارٹی اب سندھ میں رہ گئی, سندھ میں بھی اندرونی سندھ میں رہ گئی. اب زرداری صاحب کہتے تو ہیں ایک زرداری سب پر بھاری, لیکن پیپلز پارٹی پر بھی بھاری ثابت ہوئے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے پیپلز پارٹی کہاں تک ہے. زرداری صاحب اب سمجھتے ہیں کہ اب ان کو بھی نون لیگ کی طرح اسٹیبلشمنٹ کا کندھا درکار ہے, اور اس کے بغیر اب وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, کچھ بھی کر لیں. تو یہ اپنی وہ کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عوام میں ان کی جڑیں اور کمزور ہو چکی ہیں, اور یہ ان کو آخری باری نظر آ رہی ہے. چاہے مریم صاحبہ ہوں, بلاول ہوں, پاکستانی قوم اس وقت جو موڈ بن چکا ہے اس پاکستان کی تاریخی مہنگائی کے بعد, آپ خود ارد گرد سوچ لیں, جائیں بات کریں, آپ اپنے ارد گرد رشتہ داروں سے بات کر لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب کا جو 10-12 سال کا بچہ ہے آج کا, جو تھوڑا بہت شعور اس بارے میں سیاسی طور پر لینے لگ گیا ہے, بات کرنے لگ گیا ہے, 16 سال کا لے لیں یا 18 سال کا جس کا ووٹ بن گیا, جس کا ووٹ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں, جس نے اگلے 60 سال 70 سال 80 سال, اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کی عمر بڑھائے, اللہ تعالیٰ برکت دے, انہوں نے جب ووٹ ڈالنے ہیں تو کیا جو ان کے ذہنوں پر نقش ہو چکا ہے موجودہ نظام کے حوالے سے, کیا یہ کبھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ووٹ ڈالیں گے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. تو لہٰذا ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی آخری باری ہے, اور آگے کی اگر باری ملنی ہے, جو پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایسی باری ایک دفعہ ہی آپ لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کے, اس کے بعد نہیں, کیونکہ اتنا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتے جو کچھ کر دیا گیا ہے. اور یہ باتیں ہو رہی ہیں, میں نے حال ہی میں تفصیل سے بات کی ہے اسلام آباد میں ہونے والی 2 ملاقاتوں کی, کہ اس میں کیا کرکس نظر آیا کہ جی اس وقت اسٹیبلشمنٹ تنگ ہے ان سے, اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ان کی کارکردگی ناقص ہے, شروع میں بڑے ان کے وعدے تھے, بڑے ایکٹیو نظر آتے تھے, تو ان کا بوجھ کب تک اٹھائیں گے. آخر میں بڑا افسوسناک واقعہ ہے حادثہ جو کہ شہر اقتدار اسلام آباد میں پیش آیا. میں ابھی بات بھی کر رہا تھا اپنی ٹیم کے لوگوں سے بھی کہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. دل دہل جاتا ہے, کیونکہ اب گیس تو گھروں میں آتی ہی نہیں, ایک نیا مسئلہ ہے, سلنڈر استعمال کیے جاتے ہیں, اور پھر اس طرح کے حادثات کی خبر آتی ہے. سیکٹر I-10 ہے اسلام آباد کا, گھر کی پہلی منزل پر کچن تھا, وہاں پر گیس لیکیج ہوئی ہے اور سلنڈر پھٹ گیا. اس کے باعث 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. سلنڈر پھٹنے سے آگ لگی جس کی وجہ سے 5 افراد جھلس گئے تھے, جنہیں فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا, لیکن 2 افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے. 3 افراد زخمی ہیں جن کا علاج جاری ہے. پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا. اللہ تعالیٰ جو زخمی ہیں ان کو صحتیاب کرے, اور اللہ تعالیٰ جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت فرمائے. بڑا حادثہ ہے, تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں جتنی احتیاط ہو سکے, ایک تو سلنڈر بہت زیادہ آپ پرانا نہ استعمال کریں, اس کی حالت دیکھ لیں, ذرا سا بھی خدشہ ہو گیس لیکیج کا کچھ بھی, تو کوئی آگ لگانے کی, آگ جلانے کی بالکل آپ کوشش نہ کریں. فوری طور پر کھلے آسمان کی طرف اس کو لے جائیں, کہیں رکھ دیں, اور کسی ایکسپرٹ کو بلائیں یا ان کو جا کر دکھائیں, یا اس کو جس طرح بھی ہے احتیاط کریں. لیک ہو رہا ہے کسی دور جگہ رکھ دیں کہ پوری طرح سے گیس ختم ہو جائے, پھر اس کو کہیں لے جایا جائے, اس کو ختم کیا جائے, نیا لیا جائے, کچھ اس طرح کیا جائے. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ سلنڈر ایسی جگہ رکھیں جہاں آنا جانا نہیں ہے, یعنی کچن ہے تو اس کے باہر رکھ دیں, اور پھر پائپ کسی طرح اندر لے آئیں. تو سلنڈر کے درمیان کوئی دیوار ضرور ہو, کسی ایسی جگہ رکھ سکیں. تو جتنا ہو سکے اس پر احتیاط کی جائے. یہ بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے, اور اس طرح کے حادثات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں مسلسل احتیاط کی ضرورت ہے, اور اس کے بارے میں آپ ایکسپرٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ اور کیا احتیاط کی جا سکتی ہے. لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ سلنڈر کچن میں رکھا ہی نہ جائے, آپ اس سے باہر کو, جہاں بیچ میں سلنڈر اور آپ کے بیچ میں کم از کم دیوار ضرور ہو, اور وہاں سے پھر پائپ لا کر آپ اندر گیس استعمال کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ
ہر طرح کی آفت سے، اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.